काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हम मिलकर जिस किताब को आजकल पढ़ रहे हैं उसका नाम है कुनूजुल मोअज़ज़ात और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 4 और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात और ये है बाब नंबर 2 यानी चैप्टर इस किताब का दूसरा है जिसमें कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात पढ़ेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि हम इसी एक ही नशिस्त में इस किताब में जितनी मालूमात हैं मोअज़्ज़ात के हवाले से मौला अली के वो हम मुकम्मल कर लेंगे। कुल इसमें 13 मोअज़्ज़ात हैं। आइए मिलकर हम पढ़ते हैं और बहुत कुछ जानते हैं। लिखा है पेज नंबर हम 49 पर हैं और यहाँ पर पहला मोअज़्ज़ा लिखा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आपके असहाब की एक जमात हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम के वसी ने अपने असहाब को दलाइल अलामत बराहीन और मोअज़्ज़ात दिखलाए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वसी ने भी अपने मानने वालों को ये बातें दिखलाईं। अगर आप भी हमें कोई चीज़ दिखलाते तो हमें इत्मीनान हो जाता। हज़रत अबियात अलिफ बे ये अलिफ ते अबियात हिजरतैन हे जीम रे ते ये नून की तरफ तशरीफ़ लाए और खफीफ ज़बान में दुआ फरमाई और कहा कि अपनी चादर खोल दो। बस इतना कहना था कि एक तरफ बागात और नहरें मौजूद हो गईं और दूसरी तरफ आग की भट्टियाँ और आग मौजूद थी। कुछ लोगों ने कहा कि जादू है जादू, तो कुछ लोगों ने साबित कदम रहकर आपकी तस्दीक की और इनकार न किया। और अब आइए मोअज़्ज़ा नंबर 2 हम पढ़ते हैं। लिखा है एक मर्द और एक औरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना झगड़ा लेकर आए। मर्द ने औरत पर ज़्यादती की और हज़रत ने मर्द से फरमाया कि मस्ख हो जा, मीम सीन खे, मस्ख हो जा। उसका सर कुत्ते के सर की तरह हो गया। ये शख्स खारजी था। खारजी कहने लगा आप यही हशर मुआविया का क्यों नहीं करते? तो आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए हलाकत हो। अगर मैं चाहूँ तो मुआविया अपने तख्त समेत मेरे पास यहाँ हाजिर हो जाए। अगर मैं अल्लाह से दुआ करूँ तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम लोग अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, सोने चांदी के नहीं। और फिर लिखा है कि अल्लाह ताला के इसरार की तदबीर पर इनकार नहीं है। क्या ये आयत नहीं पढ़ी कि अब इस आयत का तर्जुमा के बल्कि इज़्ज़त वाले बंदे हैं, इससे बात में पहल नहीं करते, इसके हुक्म की तामील करते हैं। अगर मुझे मुआविया के हलाक करने के बारे में ये दुआ करने की इजाज़त दी जाए तो दुआ की कबूलियत में हरगिज़ ताख़ीर न होगी। हम पेज 50 पर हैं और अब हम मोअज़्ज़ा नंबर 3 पढ़ रहे हैं। अब इसमें लिखा है कि अबू हमज़ा अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम से और आप अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस किसी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया हो या उसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर्ज हो तो वो मेरे पास आए। और फिर लिखा है कि जो शख्स कर्ज लेने वाला या वादे वाला हजरत की खिदमत में आता, आप मुसल्ला उठाते और मतलूबा चीज़ मुसल्ले के नीचे पाते और तलब करने वाले के हवाले करते। एक साहब ने दूसरे से कहा कि इससे तो हमारा वक़ार ख़त्म हो रहा है। अब लिखा है अव्वल फिर क्या तदबीर करनी चाहिए? तो दूसरे ने कहा कि तुम भी इसी तरह अगर ऐलान कर दो कि जिस तरह वो करते हैं तो तुम भी वही चीज़ पाओगे। चुनाचे अव्वल ने ऐलान कर दिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो फरमाया कि अनकरीब पशेमान होगा। चुनाचे अव्वल की खिदमत में सुबह को एक अराबी हाजिर हुआ और जमाते महाजरीन व अंसार में बैठा था। अराबी ने कहा कि तुम में से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी कौन है? तो अव्वल एक तरफ इशारा किया गया
کہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا تو رسول اللہ کے وصی اور خلیفہ تم ہو؟ پوچھا، کہا کہ ہاں۔ اب ہم آگئے پیج 51 پہ لکھا ہے، کہا کہ ہاں میں ہوں، اور پوچھا انہوں نے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 80 اونٹنیوں کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ میرے حوالے کر دو۔ تو اول نے کہا کہ کس قسم کی اونٹنیاں مطلوب ہیں؟ تو عرابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرمئی آنکھوں والی سرخ رنگ کی 80 اونٹنیوں کا وعدہ کیا تھا۔ تو اول نے دوم سے کہا کہ اب کیا کروں؟ دوم نے کہا کہ عرابی جاہل ہے، اس سے گواہ طلب کرو۔ تو اول نے کہا کہ عرابی سے کہ اس بات پر گواہ پیش کرو۔ تو عرابی نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے پر گواہ طلب کرتے ہو؟ خدا کی قسم تم نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہو اور نہ ہی آپ کے خلیفہ۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کھڑے ہو گئے اور عرابی سے کہا کہ میرے ساتھ چلے آؤ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کی طرف لے چلتا ہوں۔ عرابی ساتھ ہو گیا، امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرابی نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہوں، کیا چاہتے ہو؟ تو عرابی نے کہا رسول اللہ نے 80 سرمئی آنکھوں والی سرخ اونٹنیوں کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو وہ مجھے چاہیے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میں خاندان کے مسلمان ہو گئے ہو، یعنی اپنے پورے خاندان کے ساتھ؟ یہ سنتے ہی عرابی حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور حضرت کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا، اور وہ کہتا جاتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وصی اور خلیفہ ہیں، اور یہی شرط ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ یہی شرط میرے رسول اللہ کے درمیان قرار پائی تھی کہ ہم لوگ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ اور اب یہاں پہ ہم پیج 52 پہ آ گئے ہیں، اور پھر یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسن فلاں وادی میں سلمان کے ساتھ چلے جاؤ اور اعلان کرو کہ اے صالح علیہ السلام جب جواب دیں تو ان سے کہو کہ امیر المومنین علیہ السلام سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ 80 اونٹنیاں پیش کیجئے جن کا وعدہ رسول اللہ نے عرابی سے کیا تھا۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، پھر کہ کیا لکھا ہے کہ ہم وادی کی طرف چلے گئے، امام حسن علیہ السلام نے آواز دی اے صالح، جواب آیا حاضر ہوں اے فرزند رسول۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کا پیغام دیا اور عرض کیا اس نے کہ میں تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اس وقت زمین سے اونٹنیوں کی ایک مہار باہر نکلی اور امام حسن علیہ السلام نے مہار عرابی کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا کہ لے جاؤ۔ بین ہی اسی قسم کی اونٹنیاں زمین سے نکلنی شروع ہوئیں حتیٰ کہ 80 کی تعداد مکمل ہو گئی اور وہ سب زمین سے باہر آ گئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آئیے چوتھے نمبر پہ جو کہ معجزہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 53 پر ہیں۔ لکھا ہے کہ ابو حمزہ سمالی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آیت اذا زلزلات الارض زلزلہا ترجمہ جب زمین میں زلزلے آئیں گے اس کو پڑھا، تو جب اس آیت پر پہنچے کہ قال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، تو اس وقت ایک انسان زمین سے کہے گا کہ اب تمہاری کیا حالت ہے، تو زمین اپنی حالت بتائے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان میں ہوں جس سے زمین اپنی حالت بتائے گی۔ ابن قوا کاف واو الف اور حمزہ بھی ہے، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَفْرِفُونَ كَالْأَنْ۔ اب یہاں پہ سامعین ایک تو سب جڑے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں زیر زبر پیش ہے، میرے خیال ہے میں اسے مزید نہ پڑھوں، صرف یہ لکھا ہے کہ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ فرمایا اعراف والے آدمی ہم لوگ ہیں، ہم اپنے انصار کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ اصحاب اعراف ہم لوگ ہیں، ہم جنت اور دوزخ کے درمیان قیام فرما ہوں گے۔ جس شخص نے ہمارا انکار کیا ہوگا ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام لکھا ہے کہ ابن قوا کو تمہارے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، انورٹڈ کاما کلوز، اس الفاظ سے مخاطب فرماتے تھے کیونکہ
ابن قوا بناوٹی شیعہ تھا۔ نہروان کی جنگ میں ابن قوا حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑا تھا۔ ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس شخص نے عرض کی سبحان اللہ، آپ کو یہ کہ آپ میرے دل کی بات جانتے ہیں۔ ان بریکٹ کاما میں لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ شخص جھوٹا تھا۔ یہ آگے چلتے ہیں معجزہ نمبر 5 پڑھنے کے لیے اگلے صفحے کی طرف کہ عمرو بن الحمق سے روایت ہے کہ جس روز امیر المومنین علیہ السلام کو کوفے میں ضربت لگی، حضرت کی تکلیف کو دیکھ کر جناب ام کلثوم رونے لگی۔ فرمایا اے ام کلثوم، مجھے اذیت نہ دینا، تم وہ ہر چیز نہیں دیکھ سکتی کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ 7 آسمانوں کے فرشتے اور انبیاء ایک دوسرے کے پیچھے موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی علیہ السلام ہماری طرف چلے آؤ، جن حالات میں تم موجود ہو اس سے آنے والے حالات میں تیرے لیے بہت بہتری ہے۔ اور اب آئیے 6 نمبر پہ جو لکھا ہے معجزہ کہ ابو الحسن علی بن احمد بن محمد بن عمرو کا بیان ہے کہ میں نے ابو القاسم حسن بن محمد معروف بن وفا کو کوفے میں کہتے ہوئے سنا کہ میں مسجد حرام میں موجود تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، مقام ابراہیم کے ارد گرد جمع ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو 9 لوگوں نے کہا کہ ایک راہب آیا ہوا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، وہ ایک شیخ پیکر تھے جن کے جسم پر اون کا حبہ اور ٹوپی تھی۔ وہ بڑے ڈیل ڈول والے تھے، مقام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہتے سنا کہ میں گرجا گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے وہاں سے گدھ کی مانند گاف دال ہے گدھ کی مانند ایک پرندے کو دیکھا جو سمندر کے کنارے پڑے ہوئے ایک پتھر پر آ کر گرا ہے۔ اس نے انسان کے چوتھے حصے جسم کو اس پتھر پر پھینکا اور پھر اڑ کر چلا گیا، پھر واپس آیا اور انسان کے چوتھے حصے جسم کو پتھر پر پھینک کر واپس چلا گیا، پھر جسم انسانی کا چوتھا حصہ لایا اور پھینک کر واپس اڑ گیا، آخرکار چوتھا حصہ لایا، ان چاروں حصوں کو جوڑ دیا۔ یہ جیسے جیسے لکھا ہے سامعین میں بالکل ویسے پڑھ رہی ہوں، اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں غلط پڑھ رہی ہوں، لیکن جو کچھ ہے میں حرف بحرف آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ جی پھر لکھا ہے کہ پھر جسم انسانی کا چوتھا حصہ لایا اور پھینک کر واپس اڑ گیا، آخرکار چوتھا حصہ لایا، ان چاروں حصوں کو جوڑ دیا، ان سے ایک انسان بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا، پھر وہ پرندہ اس انسان پر ٹوٹ پڑا، اسے ایک ضرب لگائی اور اس کے جسم کا چوتھا حصہ لے کر اڑ گیا، اسی طرح پے در پے بقیہ تینوں حصے بھی لے کر اڑ گیا۔ میرا یہ خیال ہے سامعین کی جو پہلے ہے نا، ہر بار کیونکہ اس میں چوتھا لکھا ہے ایسا نہیں ہوگا، پہلے اس میں پہلا حصہ، دوسرے میں دوسرا اور تیسرے میں تیسرا، تو آپ اس طرح سے اس کو پڑھ لیجئے گا۔ پھر آگے ہے کہ پے در پے بقیہ تینوں حصے بھی لے کر اڑ گیا، میں متفکر تھا اور افسوس بھی کر رہا تھا کہ میں نے اس بارے میں کیوں نہ چھان بین کی۔ میں پتھر کو تلاش کرنے لگا حتیٰ کہ میں نے پرندے کو پھر آتے ہوئے دیکھا کہ انسانی جسم کا چوتھا حصہ اس کے پاس ہے اور وہ پتھر پر بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ میں اس کے مقابل میں پوشیدہ ہو گیا۔ وہ انسانی جسم کے 4 حصوں کو ایک ایک کر کے لایا، انہیں جوڑا اور اڑ کر چلا گیا، اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تم کون ہو؟ کہا کہ میں ابن ملجم ہوں۔ پوچھا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہا میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو مجھ پر مسلط کیا ہے، وہ روز مجھے قتل کرتا ہے۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ پرندہ اس پر ٹوٹ پڑا اور ضرب لگائی، اس کے جسم کا چوتھا حصہ لے کر اڑ گیا، اور پھر آیا اور چوتھا حصہ لے گیا، آخرکار تمام حصہ لے کر اڑ گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ علی علیہ السلام کون شخص ہے؟ تو کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام اور وصی ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں جہاں جہاں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ غلطیاں ہیں اس کو آپ نے سمجھ جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کتاب کا ایک ایک حرف پڑھنا چاہ رہی تھی، اب اگر میں اس کو دوبارہ سے پڑھوں گی تو یقیناً ٹائم ہو جائے گا زیادہ، لیکن آپ سمجھ گئے کہ اس میں یہ پہلا، دوسرا، تیسرا حصے کا
تھوڑا سا کریکشن کرنی ہے. اب ہم معجزہ نمبر 7 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے مرحب کو اس کی دایا نے آگاہ کیا کہ تم سے لڑنے والوں میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جس کا نام حیدر ہوگا. اگر تم نے اس سے لڑائی کی تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ بات دایا نے کتب قدیم میں پڑھی تھی. جب قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا تو لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں استدعا کی کہ مرحب کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا جائے. حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں آشوب میں مبتلا تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا. آپ کی آنکھیں صحیح و سالم ہو گئیں. فرمایا علی علیہ السلام مجھے مرحب سے نجات دلاؤ. علی علیہ السلام مرحب کے پاس گئے. جب مرحب نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف دوڑ کر آیا اور کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے مرحب رکھا ہے. تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر اشدر کے 2 ٹکڑے کرنے والا رکھا ہے. مرحب نے جب حیدر کا نام سنا تو بھاگ گیا کیونکہ اسے دایا نے حیدر کے نام سے ڈرایا تھا. اب ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ ابلیس نے انسانی شکل میں آ کر کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جس کا نام حیدر ہے. کہا حیدر دنیا میں بہت سے ہیں, یہ وہ حیدر نہیں ہے جن سے تم ڈرتے ہو. پھر لکھا ہے واپس جاؤ اور ممکن ہے کہ تم اس کو قتل کر دو اور میں تمہاری امداد کرتا ہوں. اور امیر المومنین نے اسے فنار و سقر کر دیا. اب 8ویں نمبر آ گیا ہے. 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ اسبغ الف سواد بے غین اسبغ بن نیات نون یہ الف یہ نیاتا ہے شاید نام ہے. یہ ان سے روایت ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ قریش کا ایک آدمی بھی تھا. امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے بہادروں کو قتل کیا, بچوں کو یتیم بنایا اور آپ نے ایسے ایسے کام کیے کہ یہ سن کر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مسخ ہو جائے کتے. اور وہ شخص سیاہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا. حضرت سے پناہ لیتا تھا اور دم مارتا تھا. یہ حالت دیکھ کر حضرت کو اس پر رحم آ گیا اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دی. پہلے کی طرح وہ انسانی شکل میں تبدیل ہو گیا. لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام آپ جب یہ کام کر سکتے ہیں اور معاویہ آپ کو بار بار للکار رہا ہے تو اس کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ہم مکرم بندے ہیں, ہم قول سے سبقت نہیں کرتے, اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اور اب آئیے 9 نمبر پہ جو لکھی ہے تحریر معجزے کی وہ ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے علی بن ہارون منجم میم نون جیم میم کا بیان ہے کہ خلیفہ واسی لکھا ہے یا رازی رے الف زواد چھوٹی ہے, شاید زواد چھوٹی ہے تو صاف نظر آ رہا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ واو ہے رے ہے یا دال ہے. باہر آگے دیکھتے ہیں. بہت دفعہ اس بات پر میرے ساتھ جھگڑا کیا کرتا تھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام غلطی پر تھے, آپ نے معاویہ کے معاملے میں تدبر سے کام نہیں لیا. میں نے اس پر حجت واضح کر دی کہ غلطی کا جملہ علی علیہ السلام کی شان میں کہنا نامناسب ہے اور جو کچھ حضرت نے کام کیا وہ درست ہے. وہ میری اس بات کو نہیں مانتا تھا. ایک روز ہمارے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس بارے میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. اس نے سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گھر کے باہر ہوں اور میرے سامنے ایک شخص پیش ہوا ہے جس کا سر کتے کے سر کی طرح تھا. اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو معاویہ کے مقابل میں علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کو خطا کار تصور کرتا تھا. بس میں سمجھ گیا کہ یہ شخص میرے لیے اور مجھ ایسے لوگوں کے لیے عبرت تھا اور میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. اب آئیے 10ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ابن ابو سعید سے روایت ہے کہ ہم لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے. ہمارا گزر کربلا کی زمین سے ہوا. فرمایا یہ جگہ حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی ہے. پھر ہم ایک راہب کے گرجے میں پہنچے اور لوگوں کا پیاس کی شدت سے برا حال ہو رہا تھا. انہوں نے اس بات کی علی علیہ السلام سے شکایت کی. آپ ایسے راستے سے تشریف لے جا رہے تھے جہاں پانی میسر نہ ہوتا تھا. ہم راہب کے پاس پہنچے اور اسے آواز دی. وہ حضرت کے سامنے ظاہر ہوا. فرمایا کیا تیرے گرجے کے قریب کہیں پانی ہے؟ عرض کیا کہیں پانی نہیں ہے.
ہیں۔ حضرت ایک ریتیلے مقام پر اترے اور لوگوں کو ریت کھودنے کا حکم دیا۔ انہوں نے نیچے ایک سفید پتھر موجود پایا۔ 3 آدمیوں نے مل کر اسے ہلانا چاہا لیکن ہلا نہ سکے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہٹ جاؤ، میں ہی اسے ہٹاؤں گا۔ دایاں ہاتھ پتھر کے نیچے ڈالا اور اس کو اکھاڑ دیا۔ لوگوں نے پتھر کو حضرت کے ہاتھ میں دیکھا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے نیچے سے چشمہ موجود تھا اور جو کہ خوشگوار پانی سے زیادہ شفاف اور شربت سے زیادہ میٹھا تھا۔ لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا اور جمع کر لیا۔ پھر پتھر کو اسی جگہ پر رکھ دیا، ریت کو پہلے کی طرح سے اس پر ڈال دیا۔ راہب حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ عرض کیا کہ میرے باپ نے میرے دادا کے حوالے سے آگاہ کیا کہ جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے کہ اس ریت کے نیچے پانی کا ایک چشمہ ہے جو نبی کا وسیع ظاہر کرے گا۔ علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اپنی صحبت میں رہنے کا شرف عطا فرمائیے۔ فرمایا میرے ساتھ رہو۔ حضرت نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور پھر لکھا ہے کہ راہب شہید ہوا، اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ فرمایا ساتھ ابھی پوری لائن پڑھتی ہوں کہ حضرت نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ لیلۃ الحریر میں راہب شہید ہوا اور اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ فرمایا گویا کہ میں اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے وہ درجے بھی دیکھ رہا ہوں جن سے اسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اور اب ہم 11ویں نمبر پہ پڑھ رہے ہیں معجزہ کہ عمران اپنے باپ میثم تمار سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب بنو امیہ کا ایک شخص تجھے بلائے گا اور مجھ سے برات کرنے کو کہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ سے ہرگز برات نہیں کروں گا۔ فرمایا خدا کی قسم ضرور وہ تجھے قتل کر کے سولی پر لٹکائے گا۔ میں نے عرض کی کہ میں صبر سے کام لوں گا، میرے نزدیک یہ بات اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیچ ہے۔ فرمایا یقیناً تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے۔ میثم نے اپنے بیٹے عمران سے کہا کہ بنو امیہ کا دائی دال الف عین چھوٹی مجھے بلاتا ہے اور تم سے میرے بارے میں مطالبہ کرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ تو مکے میں موجود ہیں۔ وہ تم سے کہتا ہے کہ اسے ضرور میرے حوالے کرو، جہاں کہیں بھی ہو تم قادسیہ کی طرف چلے جاؤ گے، وہاں قیام کرو گے، میں مکے سے تمہارے پاس آ جاؤں گا، تم مجھے لے کر اس کے پاس جاؤ۔ اور پھر لکھا ہے اس کے پاس جاؤ گے، پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ مجھ سے کہے گا کہ ابو تراب علیہ السلام سے بیزاری کرو۔ میں کہوں گا خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اس میں بھلائی نہیں ہے۔ وہ مجھے عمرو بن حریث کے دروازے پر سولی پر لٹکا دے گا۔ چوتھے روز میرے نتنوں سے خون جاری ہو جائے گا۔ جب سولی پر لٹکے ہوئے میثم کی یہ حالت ہوگی تو میثم نے لوگوں سے کہا کہ سلونی واللہ، اب اس کے آگے جو ہے نا وہ بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا، واللہ ان خبرتکم بما یکون من، چلیے اس سے آگے دیکھتے ہیں، اردو میں شاید سمجھ میں لکھا ہے کہ مجھ سے دریافت کرو، یس ٹھیک ہے یہ لکھا ہے ترجمہ، کہ مجھ سے دریافت کرو، خدا کی قسم میں آنے والے فتنوں اور بنی امیہ کے برے کاموں سے تمہیں ضرور آگاہ کروں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میثم نے لوگوں کو فتنوں کے متعلق آگاہ کیا تو دال الف عین چھوٹی دائی نے ایک شخص کو روانہ کیا اور اس نے میثم کے منہ میں لجام، لام جیم الف میم لجام ڈال دی۔ میثم پہلے شخص تھے کہ جن کو سولی کی حالت میں لجام دی گئی۔ اور اب آئیے 12ویں نمبر پہ کیا لکھا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر آپ کے شیعوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ سے حضرت علی علیہ السلام کی ملاقات مدینے کے ایک باغ میں ہو گئی۔ حضرت کے ہاتھ میں کمان تھی۔ فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ آپ میرے شیعوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نے کمان کو زمین پر پھینک دیا اور وہ اونٹ کی مانند اژدہا بن گئی اور حضرت عمر کی طرف نگلنے کے لیے بڑھی۔ آپ نے چلا کر کہا اللہ اللہ اے ابو الحسن التجا، اللہ اللہ اے ابو الحسن التجا اور
زاری شروع کر دی تو حضرت نے اژدہے پر ہاتھ مارا، وہ پہلے کی طرح سے کمان ہو گیا۔ حضرت عمر مروب ہو کر گھر واپس چلے گئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ کا بیان ہے کہ رات کے وقت مجھے علی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ عمر کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس مشرق کے علاقے سے مال آیا ہے جس کو ان کے سوا اور کوئی شخص نہیں جانتا اور وہ اسے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو لکھا ہے تم جا کر کہو کہ علی کہتے ہیں کہ جو مال تمہارے پاس مشرق سے آیا ہے اسے مستحقوں میں تقسیم کر دو، ورنہ میں یہ راز فاش کر دوں گا۔ سلمان رضی اللہ نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا اور پیغام پہنچا دیا، کہا مجھے بتاؤ تمہارے صاحب کو اس بات کا کیسے علم ہوا؟ تو میں نے کہا کہ ایسی باتیں آپ سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ کہا سلمان ایک بات میری ضرور مان لو، علی علیہ السلام جادوگر معلوم ہوتے ہیں اور مجھے تو ان سے ڈر لگتا ہے، مناسب یہی ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو اور میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے کہا یہ نامناسب ہے، اور علی علیہ السلام تو اسرار نبوت کے وارث ہیں، میں نے تو آپ سے زیادہ باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ میں آپ کا حکم بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ میں علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا میں اس بات چیت کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے درمیان ہوئی تھی؟ میں نے عرض کی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے وہ پوری گفتگو بتا دی کہ جو ہمارے درمیان ہوئی تھی، اور پھر فرمایا کہ اژدہے کا خوف مرتے دم تک ان کے دل میں باقی رہے گا۔ اور اب نمبر 13 یعنی 13 نمبر پہ آخری جو معجزہ ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے چہرے سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ علی تم پر حرج نہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ علی علیہ السلام تم پر حرج نہیں، ہیرے جیم، تم نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھایا۔ 3 دن کے بعد آپ پر تلوار کا وار لگا، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں بنو امیہ کے مظالم کا شکوہ کیا ہے اور رو پڑا ہوں۔ فرمایا کہ گریہ نہ کرو۔ پھر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غرہ، غین رے چھوٹی ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، غرہ کی طرف اٹھا کر لے جانا جو کوفے کے نجف میں واقع ہے۔ میرے جنازے کے تابوت کے آخری حصے کو اٹھانا، پہلے حصے کو فرشتے اٹھائیں گے۔ فرمایا مجھے وہاں دفن کرنا اور میری قبر مٹا دینا۔ حضرت کو بنو امیہ کے کرتوتوں کا علم تھا۔ فرمایا چلتے رہنا، آخر کار تمہیں ایک سفید پتھر ملے گا جس سے نور چمکتا ہوگا، وہاں قبر کھودنا، ایک تختہ ملے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ قبر نوح علیہ السلام نے علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کھودی ہے۔ حسنین علیہ السلام نے حضرت کے حکم کی بجا آوری کی، آپ کو دفن کر کے آپ کی قبر کے نشان مٹا دیے۔ حضرت کی قبر لگاتار مخفی رہی حتیٰ کہ امام جعفر بن محمد علیہ السلام نے خلافت عباسیہ کے زمانے میں بنائی۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید شکار کو گیا، اس کے شکاریوں نے بازوں اور کتوں کو ہرنوں پر چھوڑ دیا۔ ہرنوں نے دوڑ کر جھاڑیوں میں پناہ لے لی، کتے اور باز لوٹ کر آئے، ہرن جھاڑیوں سے پھر نمودار ہوا، کتوں اور بازوؤں کو پھر چھوڑا گیا، ہرن پھر جھاڑیوں میں جا چھپے، کتے اور باز وہاں آ گئے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ ہارون الرشید یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ پھر لکھا ہے کہ بنو اسد کے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ جھاڑیاں کس چیز کی ہیں؟ اس نے کہا کہ اگر بتا دوں تو امان ملے گی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر کی جگہ ہے۔ ہارون رشید نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ انہی جھاڑیوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی قبر کو ظاہر کیا۔ تو سامعین یوں پیج نمبر 61 تک ہم نے پڑھ لیا ہے مولا علی علیہ السلام کے معجزات، جو کہ کل 13 تھے۔ اور اب اس نشست سے یقیناً میں اجازت چاہوں گی، اور اگلی نشست یعنی کہ باب نمبر 3 اور ریڈنگ کا اگلا پارٹ ہوگا، اس میں ہم مولا امام حسن علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ 4 معجزات مولا امام حسن علیہ السلام کے ہیں، تو ظاہر ایک نشست میں کم ہوں گے، تو پھر ہم ساتھ ہی ساتھ مولا امام حسین علیہ السلام کے معجزات بھی ایک ہی نشست میں پڑھ لیں گے، اور ان کی بھی کل تعداد میں بتا دوں، ان کے بھی
کل 6 معجزات یہاں پر اس کتاب میں دیے ہوئے ہیں. تو بس ہم یہ حسنین کریمین کے معجزات کو ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.